اپنی اپنی جگہوں پہ تشریف رکھتے جائیں تاکہ پیچھے والے لوگ بھی بادشاہ سرکار کی زیارت کر سکیں. سبھی احباب بیٹھتے جائیں. جتنے بھی احباب ہیں اپنی اپنی جگہوں پہ سٹیج سے لے کر آخر تک سبھی احباب اپنی اپنی جگہوں پہ تشریف رکھیں. تمام احباب سے گزارش اپنی اپنی جگہوں پہ تشریف رکھیں تاکہ پیچھے والے لوگ بھی بادشاہ سرکار کی زیارت کر سکیں. تمام احباب بیٹھ
आज़म नज़रे करम खुदा सरसार गौसे आज़म नज़रे करम खुदा अस्सलाम अलैका सय्यदी या रसूल अल्लाह, अस्सलातु वस्सलाम अलैका या सय्यदी या हबीब अल्लाह। इलाहुमा फसलो गुलो लाला का नहीं पवन, बहार हो या खजान ला इलाहा इल्लल्लाह। या ताए दस्तगीरी से पूछे वहीं आ गए मदद को, जब जहां मैंने पुकारा सरकार गौसे आज़म नज़रे करम खुदारा। माशाल्लाह बहुत बड़ी तादाद में मुरीदों का, मरीजों का, अकीदतमंदों का, शम्ह रसालत के परवानों का, औलिया अल्लाह के दीवानों का एक जमे गफीर है। बस हर सुबह मैं रब से यही दुआ फरमाता हूँ, अल्लाह मेरे पास उसी को भेज जिसके मुकद्दर में अब तूने शफा करम मेहरबानी लिख दिया, और मुझे यकीन है कि वही इस दहलीज पे दाखिल होता है जिसे मेरा खुदा शफा अता फरमाता है, क्योंकि शफा मन जानिब अल्लाह है, अल्लाह ही शफा देने वाला है। कोई बंदा किसी को शफा दे नहीं सका। काफ़ी बड़ी मसरूफियत के बाद इंग्लैंड के अंदर बहुत बड़ी आलमी शुदाए करबला कॉन्फ्रेंस के बाद इंशाअल्लाह ताला अब हस्बे रूटीन जिस तरह मरकजी दरबार एरिया बलावड़ा शरीफ में इतवार को और जुमेरात को और इंशाअल्लाह ताला कल सईदा में बरोज़ हफ्ता और इंशाअल्लाह ताला बुध के दिन एक तरतीब से बैठे करेंगे। और सबसे बड़ी खुशखबरी कि इंशाअल्लाह ताला दुखों मुसीबतों गम की घड़ियां ख़त्म हो गई और इंशाअल्लाह ताला वो महीना आ गया जिसके आने से पूरे दो जहां पे रहमत हो गई। दरबार एरिया बलावड़ा शरीफ से रबीउल अव्वल आने की सभी लोगों को मेरी तरफ से मुबारकबाद हो, क्योंकि हुजूर आए तो हम हो, तकलीफ हो, जुल्म हो, सुतम के बादल झड़क गए और एक खूबसूरत रोशनी पूरी कायनात को रोशन कर गई। अल्लाह ताला इस आने वाले महीने के वसीले से तमाम बीमारों को शफाए कामला नसीब अता फरमाए, तमाम की मुश्किलों को आसान फरमाए। बस इंशाअल्लाह ताला थोड़ी मुख्तसर सी बात होगी, फिर इंशाअल्लाह दम और दुआ का सिलसिला शुरू हो जाएगा, क्योंकि थोड़ा मौसम भी ठंडा है, मरीज भी बड़ी तादाद में जो नीचे हालों में है अभी बड़ी देर से इंतजार कर रहे हैं। इंशाअल्लाह ताला सभी लोगों से मुलाकात होगी, बड़ी सब्र और बड़ी मोहब्बत और बड़ी चाह से इंशाअल्लाह ताला मुलाकात होगी। इरादा है, इरादा। अब यहाँ बैठा हुआ बंदा 20 गज 30 गज 50 गज 100 गज दूर बैठा हुआ है, और 100 गज की फैसला नहीं बल्कि उसके नीयत का फैसला है। जितनी अच्छी उसकी नीयत होगी, जितना अच्छा उसका इरादा होगा, जितना वो साथ के दिल से, जितनी मोहब्बत से, जितनी चाहत से, जितनी उल्फत से, जितने दिल के अंदर अपना अकीदा रख के बैठा होगा, इतना ही मेरा रब उसे शफा अता फरमाएगा। इसलिए हमारी नीयत है। अब देखिए काबे के घर जब बंदा चक्कर लगाता है तो उसकी काम उसकी चक्कर नहीं आते, बल्कि उसकी नीयत आती है। जितनी अच्छी नीयत, जितना बड़ा एतकाद लेकर वो चक्कर लगाता है, इतने ही नीयत के बराबर में रब उसे करम और मेहरबानी फरमाता है। इसी तरीके से जो अल्लाह वालों की दहलीज पे आता है, खुदा का बंदा समझ कर आता है, अपनी नीयत के अंदर जितना साफ कर लेता है, दिल को भी जितना अच्छा कर लेता है, अपने दिलो दिमाग में ये ख्याल कर लेता है, हाँ दुनिया की लाइलाज मर्ज थी, कैंसर था, फालज था, जिन्नात थे, जादू थे, खानदान बर्बाद हो रहा था, मालो दौलत चली गई थी, हर तरीके से दुख और तकलीफ मेरे सर पर आ गई थी। मैं अल्लाह वालों की दहलीज पे आकर बैठा हूँ,
میری یہ عزت یہ نیت ہے اے اللہ میں اللہ والوں کی دہلیز پہ بیٹھا ہوں میرا آج بھی ارادہ صاف ہے کل بھی ارادہ صاف ہے میری نیت کل کی نیت بھی اچھی ہے جب انسان کل کی نیت کر کے آج اللہ والوں کے ساتھ بیٹھتا ہے تو رب آج مجھ سے شفاعت عطا فرماتا ہے اور کل بھی اس کی مشکلوں کو آسان فرماتا ہے اس لیے ہم نعرے رسالت میں دونوں ہاتھ اٹھایا کریں نعرے رسالت نعرے رسالت نعرے حیدری نعرے حیدری نعرے غوثیہ تاجدار ختم نبوت تاجدار ختم نبوت سپہ سالار عقیدہ ختم نبوت دربار عالیہ پراوڑہ شریف اور وہ فطور جو انسان کے جسم کے اندر جنم دینے والا ایک ایسی موذی مرض ہے وہ بدعقیدگی کا فطور جو انسان کو کہیں بھی لے جائے اور اس فطور کے اندر یہ چیز رچ بس جاتی ہے کہ وہ انسان کے دل و دماغ کے اندر فطور نیت کچھ اور ہوتی ہے مراد کچھ اور ہوتی ہے زبان سے انسان اور کچھ بولتا ہے دل میں کچھ اور سوچتا ہے سوچو وہ خالی کا خالی جاتا ہے جب انسان دل اور زبان کو بیک وقت میں ایک ہی آرزو کرتا ہے تو میرا رب فرماتا ہے میں کر عرض زمین و آسمان میں کہیں نہیں سماتا ہوں لیکن میں مومن کے وسطے قلب کے اندر سما جاتا ہوں ہماری اٹھی ہوئی نیتیں بارگاہ رب عزت میں دل سے پہنچتی ہیں تو پھر ہماری مشکلیں آسان بھی ہو جاتی ہیں ہماری بیماریوں کے اندر شفائیں بھی ہو جاتی ہیں ہمیں کرم اور مہربانیاں بھی ہو جاتی ہیں یاد رکھو کہ نیت اچھی ہے عقیدہ جو بھی ہے نیت اچھی لے کر انسان آتا ہے تو بڑی کمی ہو خالی نہیں جاتا اتنا دور کا سفر کرتے ہیں ہزاروں مائلز کا سفر کر کے آتے ہیں پوری دنیا سے دربار عالیہ پراوڑہ شریف لوگ ٹریول کر کے آتے ہیں رات گنیری ہوتی ہے پوری رات کا انتظار ہوتا ہے ہر بندے سے ملاقات ہوتی ہے پھر یہاں کا سفر کر کے واپس جاتے ہیں ذرا تعین کریں خیال کریں سوچیں کہ اتنی تکلیف صرف اس بات کے لیے ہم نے کاٹ دی ہاں گئے ہیں پتہ نہیں ہمیں شفا ملے گی یا نہیں ملے گی کیا اتنی خاطر اتنی دیر ہم بیٹھے رہے بلکہ اسی ارادے کو اسی نیت کو تبدیل کر لیں کہ اگر موسم خزاں میں انگنت لا تعداد درخت اور پتے ہوتے ہیں اگر میرے رب کی حکم کے بغیر ایک پیلا پتا بھی زمین پہ گر نہیں سکتا تو بھلا جس رب نے ہمیں یہاں بھیجا ہے وہ رب یہاں سے ضرور ہمیں شفا عطا فرمائے گا یہ اتنا سا فیصلہ ہے اس دل کو اتنا سا سمجھانا پڑتا ہے میں سوچ رہا ہوں کہ میں نے 6.5 کروڑ انسان دیکھا ہے دنیا بھر میں دیکھا ہے مذہب نہیں میں نے مذاہب کو دیکھا ہے یقین کیجئے کہ عالمی شہدائے کربلا کانفرنس کے اندر جب بنگلی ہال میں یہ آواز بلند ہوتی تھی تاجدار ختم نبوت وہاں کھڑے ہوئے ہندو عیسائی سکھ دانو ہاتھ اٹھا کر یہ کہتے تھے زندہ باد زندہ باد اب ان کی زبان سے زندہ باد ہی ان کے لیے شفا کا سبب تھا اس لیے جب انسان اپنے دل و زبان کے اندر محبت سے کسی چیز کو دیکھتا ہے نفرت کی آنکھ کے اندر ہمیشہ اندھیرا ہوتا ہے اور محبت کی آنکھ کے اندر ہمیشہ اجالا ہوتا ہے اس لیے آئے ہیں محبت سے چاہت سے جب پانی انسان بھر لیتا ہے اپنے سر پہ پانی کا گھڑا بھر لیتا ہے تو پھر کیا ہوتا ہے اسے ہر قدم احتیاط سے چلنا پڑتا ہے اس کا سفر بڑا احتیاط سے کرنا پڑتا ہے وجہ کیا ہوتی ہے کہ یہی خطرہ ہوتا ہے پہلے تو میں خالی برتن لے کر آیا تھا اب میرا برتن جو تھا پانی سے بھر گیا شفا سے بھر گیا اب مجھے یہ یقین کرنا چاہیے کہ اگر یہ پانی بھرا ہوا ہے تو بڑے احتیاط سے چلنا چاہیے کیونکہ اس پانی کا دشمن اس شفا کا دشمن جو پیچھے بیٹھا ہوا ہے مجھے ایک نظر دیکھ ہی رہا ہے ہاں یہ اپنی منزل پوری کرے گا یا نہیں کرے گا آپ نے جب یہاں آتے ہیں بڑی محبت سے بڑے چاہت سے بڑی الفت سے آتے ہیں کیونکہ اس وقت تک نہ تو شفا آپ کے پاس ہوتی ہے نہ کرم ہوتی ہے نہ بیماری اور نہ تکلیف نہ دکھ دور ہوتا ہے جو ہی دکھ اور مصیبت کی منیاد کا وقت ختم ہوتا ہے تو پھر وہ اللہ کا قرآن فرماتا ہے تمہارا پیدائشی دشمن
جسے شیطان کہتے ہیں، وہ تمہارے پیچھے ہو جاتا ہے اور پھر تمہیں وسوسے، تمہیں خیالات اور مختلف طریقوں سے تمہارے پر ہیلے حربے اپنے کرتا ہے۔ اس وقت ضرور بچ لیجئے، لیکن بچنے کی ترتیب کیا ہے؟ انسان کہتا ہے میں کیسے بچوں؟ اللہ سب سے بڑا ہے، اللہ کی پناہ چاہیے، لیکن چور ہمیشہ اسی گھر کی چوری کرتا ہے جس کا دروازے کا لاک کھلا ہوتا ہے۔ جب انسان دروازے کا لاک بند کر لیتا ہے، تالا جوڑ لیتا ہے، تو پھر چور کو توڑنے کے لیے تھوڑی سی مشکل ہوتی ہے۔ میں نے اپنی زندگی کے 22 سال اس نیت سے نہیں گزاری کہ میں اتنے کروڑ لوگوں کو دیکھنے کے باوجود مجھے کیا ملے گا، بلکہ میں نے اپنی زندگی کے یہ 22 سال اس لیے گزارے کہ قبر میں آمنہ کے لال کا دیدار ہو جائے گا۔ پھر یہی بات جب میں نے نیت سوچی تو پھر قرآن میں کروڑوں لوگوں نے تاجدار ختم نبوت کی محبت بھی اپنے سینے میں میرے لفظوں سے اور رب کے کرم سے ڈالی، اور کروڑوں لوگوں نے میری پھونک سے اللہ نے انہیں شفا بھی عطا فرمائی۔ اس لیے یہ نیت ہے، یہ ارادہ ہے، یہی محبت ہے، اس سے دنیا اور آخرت بنتی ہے۔ یاد رکھ لیجئے، لمبی محبت اور لمبی گفتگو کے اندر نہ تو شفا ہے نہ تو کرم ہے، شفا صرف نیت کے اندر ہے۔ کیونکہ میرے مرشد حضور غوث پاک فرماتے ہیں کہ گمان والا شخص خالی در درویش سے گزر جائے تو کرم ہی کرم ہو جاتا ہے، اور بدگمان شخص معیشت تک قربت درویش میں بیٹھا رہے تو خالی کا خالی جاتا ہے۔ کاش ہم نے سوچا ہے، ہاں ہم تجربہ کر لیں، یہ مانتا ہے یا نہیں مانتا، یہ کتنی حد تک مانتا ہے یا نہیں مانتا۔ یہ تو کفریہ سوال ہے۔ دنیا کی آبادی جو ہے وہ تقریباً 7 ارب ہے، 7 ارب میں تقریباً 1.5 ارب سے اوپر مسلمان ہیں، اور تقریباً 5.5 سوا 5 ارب وہ لوگ جو کافر ہیں۔ کیا ہم ان کافروں کو دیکھ کر کلمہ بھی چھوڑ دیں گے؟ ایسا ہو نہیں سکتا۔ رب کا قرآن فرماتا ہے میں جسے چاہوں ہدایت دے دوں اور جسے چاہوں نہ ہدایت دے دوں، جسے چاہوں جس پہ کرم اور مہربانی کر دوں۔ اس لیے ان لمحہ فکر ہے، یہ سوچنے کا لمحات ہے کہ بات یہ ہے بہت کم لوگ ہوں گے، بہت سے کم سے لوگ ہوں گے جو جنت کے طلبگار ہوں گے، اور بہت سارے لوگ دنیا دار ایسے ہوں گے جو جہنم کی طرف جا رہے ہوں گے۔ کیونکہ رب کا قرآن فرماتا ہے کہ کافر کے لیے میں نے دنیا ہی میں جنت دے دی ہے، اور مومن کے لیے میں محشر والے دن جنت دے دوں گا۔ کافر کی جنت 60 سال ہے، 70 سال ہے، 80 سال ہے، لیکن مومن کی جنت نہ ختم ہونے والی جگہ ہے، نہ ہوگی نہ ختم ہوگی۔ اسی لیے کہتے ہیں کہ جو موت ہے وہ مومن کی معراج ہے، رب سے ملاقات ہے، اور رب سے جب ملاقات کا سلسلہ شروع ہوتا ہے تو پھر خوشی یہی ہوتی ہے، اہل ایمان مثل خورشید جیتے ہیں، ادھر ڈوبے ادھر نکلے، ادھر ڈوبے ادھر نکلے۔ اس لیے خوف نہیں ہونا چاہیے کہ ہمیں غربت میں مار ڈالا ہے، خوف نہیں ہونا چاہیے فلانا آدمی اتنا امیر ہے، خوف نہیں ہونا چاہیے کہ فلانا آدمی اتنے بڑے مقام پر ہے، خوف نہیں ہونا چاہیے کہ فلانا بندے کے اندر اتنی مال و دولت ہے، فلانا کافر ہو کر اتنا ہے۔ رب نے کافر کو 60 اور 70 سال کے لیے دیا ہے، لیکن مومن کو محشر اور محشر کے بعد بھی کرم اور مہربانی فرما لی ہے۔ یہ ہمیں اللہ کا سب سے بڑا شکر ہے، رب کا سب سے بڑا شکر ہے کہ ہم دنیا کی بہترین امت میں سے، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں سے پیدا ہوئے، ہم لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھنے والے لوگ ہیں۔ میں پوری دنیا میں کیا ہوں، لیکن جو مومن کی شان ہے وہ کافر کی شان نہیں ہے۔ اس لیے مومن ہے، امیر ہے یا غریب ہے، تاجدار ختم نبوت کی محبت تو سینے میں موجود ہے۔ حضور کا دیدار تو ہو جائے گا، حضور کی محبت تو ہو جائے گی، جنت تو مل جائے گی۔ اس لیے ان چیزوں سے نکلیں اپنے آپ سے۔ کاش ہم نے آئیڈیل بنا دیے، ہماری زندگی کے اندر آئیڈیل کافر ہو گئے۔ یہ سائنٹسٹ تھا، اس نے چاند ستاروں تک گیا، یہ فلانا تھا، اس نے یہاں تک گیا۔ جس دن ہمارا آئیڈیل مدینہ کی سرکار بن جائیں گے، ان سرکار کو جو چاند جھوٹے چاند جانے پر بھی بڑے تجربے کرتے ہیں، ان کی جب ہم کو آئیڈیل بنائیں گے جنہوں نے چاند کو انگلی کے اشارے سے 2 ٹکڑے کر دیا، ان سے بڑا آئیڈیل کہاں ہو سکتا ہے، ان سے بڑا کہاں ہو سکتا ہے۔ اس لیے
اپنے دل و دماغ کے اندر ہمیشہ اگر کسی آئیڈیل بنانا ہے، کسی کو پسندیدہ شخصیت بنانا ہے تو یا تو مدینے کے تاجدار کو بناؤ، یا غوث اعظم کو بناؤ، یا علی شیر خدا کو بناؤ، یا سیدنا حضرت بکر صدیق، یا عمر فاروق، یا سیدنا عثمان ذو النورین کو بناؤ، یا پھر داتا علی جویری کو بناؤ، یا خواجہ معین الدین چشتی میری کو بناؤ، یا پھر صوفیہ بصفا حضرت قبلہ عالم پیر مسنجد سرکار کو بناؤ۔ رات کی اندھیری ہے، بالکل اندھیرا ہے، سیاہ پہاڑ ہے، کہیں بھی کوئی روشنی نہیں ہے، لیکن آج بھی ان کی لہت کے اندر جگمگاتا ہوا نور نظر آتا ہے، روشنی نظر آتی ہے۔ یہ روشنی اس لیے نظر آتی ہے کہ اللہ قرآن میں فرماتا ہے کہ جو میری راہ میں چلے، اللہ نے ان کو خوشخبری سنا دی، اس دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی اللہ تعالیٰ تاجدار ختم نبوت کے وسیلے سے اب سب بیماروں کو شفاء کاملہ نصیب عطا فرمائے، آپ کی مشکلوں کو آسان فرمائے۔ مرض جتنی بھی گہری ہو، دکھ کتنا بھی گہرا ہو، مصیبت کتنی بھی زیادہ ہو، اگر انسان کے اندر محبت ہو تو محبت کو کاٹ کی چھوڑ دیتی ہے۔ اس لیے آپ آئے ہیں، اور کچھ نہیں، نہ تو مال و دولت کی بات ہے، نہ پیسے کی بات ہے، نہ آپ سے کسی اور چیز کی طلب ہے، فقط ایک ہی دو چیزیں یاد رکھو، دل کے اندر وفا اور محبت دے کے آؤ اور رب یہاں سے شفا عطا فرما دے گا۔ اللہ تعالیٰ آپ سب بیماروں کو شفاء کاملہ نصیب عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ پاکستان کی خیر فرمائے، اللہ تعالیٰ جہاں کہیں عالم اسلام میں کوئی مصیبت و دکھ ہو، غم کے اندر مبتلا شخص ہے، اللہ تعالیٰ تاجدار ختم نبوت کے صدقے سے اسے کرم اور مہربانی فرمائے۔ اللہ تعالیٰ کشمیر کے مظلوم مسلمانوں پر اپنا خصوصی کرم اور مہربانی کر کے ان کے آزادی نصیب عطا فرمائے۔ اب انشاءاللہ تعالیٰ دم اور دعا کا شروع ہونے والا ہے۔ جہاں تک آپ کی سماعتوں کی نظر میری آواز جا رہی ہے، بس تیار ہو جائیں اور دم اور دعا، جس طرح اجتماعی طور پہ دم اور دعا ہوتی ہے، اسی طرح بیعت کا سلسلہ ہوتا ہے۔ اگر آپ میں سے کوئی دربار عالیہ بلاوڑہ شریف کا سلسلہ حضور غوث پاک بیعت ہونا چاہتا ہے، مرید ہونا چاہتا ہے، تو ایک لمحے کے لیے اپنا دایاں ہاتھ کھڑا کر دے تاکہ اس کی نسبت دربار عالیہ بلاوڑہ شریف سے ہو جائے۔ ہماری نسبت حضور غوث پاک سے ہے۔ یہ عطائے دستگیری کوئی میرے دل سے پوچھے، وہیں آ گئے مدد کو جب جہاں میں نے پکارا، سرکار غوث اعظم نظر کرم خدارا، عشق سرکار کی ایک شمع دل میں جلائے رکھنا، بعد مرنے کے لاحت میں بھی اجالا ہوگا۔ نماز پڑھیں، قرآن پاک کی تلاوت کریں، جتنا ہو سکتا ہے مصطفیٰ جان رحمت پر درود و سلام پڑھیں، چپ کریں تا موتی ملن، صبر کریں تا ہیرے، پاگلا وانگ مچاویں نہ موتی نہ ہیرے، بس محبت سے بیٹھے رہیں، ادب سے۔ اولیاء اللہ کا دلیز ہے، صوفیہ بصفا حضرت قبلہ عالم پیر مسنجد سرکار کے دربار پہ آئے ہو، یہاں جتنی محبت سے، جتنی عقیدت سے اپنے آپ کو یہاں بیٹھے رہو گے، اپنے دل و نگاہ کو صاف اور پاک رکھو گے، اتنا ہی میرا رب آپ کو شفاء عطا فرمائے گا۔ سبھی لوگ اپنے اپنے سروں پر ہاتھ رکھ لیں تاکہ آپ کو خصوصی دم ہو جائے۔ جہاں تک آپ کی سماعتوں کی نظر میری آواز جا رہی ہے، جہاں کہیں بھی ہیں، اگر بیٹھ سکتے ہیں تو بیٹھ جائیں، اگر بیٹھ نہیں سکتے کھڑے ہیں تو جگہ نہیں، کوئی بات نہیں، لیکن اس طریقے سے اس نیت سے سر پہ ہاتھ رکھیں کہ ہاتھ اٹھے نہ تو پہلے ہی شفا ہو جائے۔ اپنے اپنے سر پہ ہاتھ لیجیے، اب دوسرے نمبر کے نیچے حالوں میں جو مریض ہیں، ویل چیئر والے، ان کے قریب کے رفقا، ان کے سر پہ ہاتھ رکھ لیں۔ کسی کو کوئی مرض ہے جسم کے اندر، دل کی تکلیف ہے، جگر
गुर्दे कोई भी तकलीफ है वहाँ एक हाथ रख ले, कोई छोटा बच्चा है उसके सर पे हाथ रख ले ताकि खुसूसी दूसरा दम हो जाए। अब तीसरे दम के लिए आपके पास पानी, तस्वीर, कोई चीज दम के लिए सिलाई है, उसे ऊपर कीजिए। किसी मरीज को फोन के जरिए दम करवाना चाहते हैं, क्योंकि बाद में आप चीजों को खोलते हैं, अभी ही वक्त है दम का, जो चीज आराम से निकाल दें, ताकि ये खास दम हो रहा है, इस खुसूसी दम में आपका तीसरे दम में जो चीज दम के लिए सिलाई है उसे दम हो जाए। ऊपर कीजिए जो चीज दम की नीयत से लाई है, कोई भी चीज है उसे ऊपर कीजिए। अब जो पैगाम पूरी दुनिया में दरबार अलिया पलावड़ा शरीफ से जा रहा है, और हर मोमन की पहचान, हर ईमान के मुकम्मल होने की निशानी ताजदारे खत्म नबूवत, ताजदारे खत्म नबूवत, ताजदारे खत्म नबूवत। अल्लाह ताला ताजदारे खत्म नबूवत के वसीले से तमाम बीमारों को शफाई कामला नसीब अता फरमाए, तमाम की मुश्किलों को आसान फरमाए, तमाम के दुखों को दूर फरमाए, तमाम की हाजतों को पूरा फरमाए। अल्लाह ताला बीमारों को शफाई कामला नसीब अता फरमाए। अल्लाह ताला जो भी मुश्किल में है, परेशानी में है, जहाँ कहीं से भी तशरीफ लाया सूफी सफा हजरत किबले आलम पीर मुसन्निफ सरकार रहमतुल्लाह अलैह के वसीले से उसे शफाई कामला नसीब अता फरमाए। अल्लाह ताला उसके दुखों को दूर फरमाए। अभी जो हाजत है वो दिल में रखे, मेरे आमीन के साथ आमीन कहें। जरूर मेरा खुदा को सुनने वाला, कबूल फरमाने वाला है। आमीन आमीन आमीन।